अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है इज़्ज़त की भूखी। ये सारा मामला कुछ उलझा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चक्कर चल रहा है। शायद जूला का शौहर और थानेदार उसे किसी गैर अखलाकी काम पर मजबूर कर रहे थे। ये भी हो सकता था कि गैर अखलाकी काम जूला खुद कर रही हो और वो उसे राय रास्त पर लाना चाहते हों। शादीशुदा होने के बावजूद जूला का अनिल से क्या ताल्लुक़ था और गांव वाले उसे चमक चल्लो और फितना परवर क्यों समझते थे। ऐसे ही बहुत से सवाल मेरे जहन में सर उठा रहे थे। ये अगले रोज़ की बात है। सुबह सवेरे बेदी तेज़ कदमों से थाने में दाखिल हुआ। उसके साथ एक एएसआई और 2 राइफलमैन भी थे। मैं उस वक्त सो रहा था। बेदी ने चारपाई को ठोकर मारकर मुझे जगाया और फ़ौरन जीप निकालने का नादिर शाही हुक्म सादिर किया। मैं समझ गया कि किसी मुजरिम का पीछा करना है। जो ही मैंने जीप स्टार्ट की, बेदी उचक कर अंदर दाखिल हो गया। अमले ने भी उसकी तकलीद की। डेक नाले की तरफ चलो, उसने गरज कर कहा। मैंने जीप का रुख गांव की शुमाली जानिब डेक नाले की तरफ कर दिया। करीबन 10 मिनट बाद हम डेक नाले के किनारे एक झोंपड़े के सामने पहुंचे। घास फूस और लकड़ी से बना हुआ ये झोंपड़ा किसी मल्लाह का था। किनारे पर 2 कश्तियां भी हलकोरे ले रही थीं। एक कश्ती छोटी और दूसरी बड़ी थी। जीप की कान फाड़ आवाज़ सुनकर एक उधेड़ उम्र औरत और एक 14-15 साल की लड़की बाहर निकल आई। दोनों ने मेले कुचेले कपड़े पहन रखे थे। बेदी को अपने सामने देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगी। बेदी फुंकारता हुआ जीप से उतरा और फिर उसने आगे बढ़कर उधेड़ उम्र औरत को बालों से पकड़ लिया और घसीट कर जीप के पास ले आया। फिर गालियों की बूछाड़ करते हुए बोला, हरामजादी साली, कहाँ भगाया बेटे को, जल्दी बता, वरना अभी पानी में गोते दे कर मार दूंगा। औरत ने वास्ते देते हुए कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं, वो माँ बेटी तो खुद रात से परेशान है। बेदी ने औरत पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। फिर 9 उम्र लड़की को एक तरफ धकेल कर झोंपड़े में दाखिल हो गया। उसने अच्छी तरह झोंपड़ी की तलाशी ली। फिर माँ बेटी को जीप में बिठा लिया और उन्हें कहा कि वो पुलिस को अनूप सिंह के ठिकाने पर ले जाए, वरना पुलिस उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाएगी और फिर उन दोनों के साथ जो कुछ होगा उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बड़े थानेदार की धमकियों और नंगी गालियों से घबरा कर वो दोनों बुरी तरह रो रही थी। थानेदार उन्हें गाहे बगाहे झांपड़ भी रसीद कर देता था। उसने उन्हें मुजरिमों की तरह जीप के फर्श पर बिठा रखा था। उसका चंगेज़ खानी रवैया देख देख कर मेरा खून खोल रहा था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक ड्राइवर था जो उस इलाके के बेताज बादशाह को कानून सिखाकर अपनी आक़िबत ख़राब नहीं कर सकता था। थानेदार और अमले की बातों से जल्द ही मुझ पर यह इंकिशाफ हो गया कि भगतू की बीवी जूला रात अपने एक पुराने यार के साथ फ़रार हो गई है। उस शख्स का नाम अनूप सिंह था और अब हम उसकी तलाश में जा रहे थे। दरअसल आधी रात को भगतू के किसी जानने वाले ने उसे गहरी नींद से जगा कर पूछा था कि तुम्हारी बीवी किधर है। भगतू ने कहा, घर में है, तुम क्यों पूछ रहे हो। उस शख्स ने कहा, ज़रा जाकर देखो तो सही। भगतू अंदर गया और चंद ही लम्हों में घबराया हुआ वापस आ गया। बताने वाले ने उसे बताया था कि अनूप सिंह के साथ वो एक सांडनी पर बैठी हुई पहाड़ की तरफ यानी शुमाल की तरफ जा रही थी। भगतू कुछ देर तो सख्ते में रहा था, फिर भागा भागा अपने खैरखा शेखर बेदी के पास पहुंचा था और अब हम अनूप सिंह और जूला की तलाश में थे। भगतू भी हमारे साथ था। उसके चेहरे पर वही शर्मिंदगी थी जो एक भाग जाने वाली बीवी के शौहर का मुकद्दर होती है। अनूप की माँ और बहन की निशानदही पर हमने कम से कम 4 मकामात पर छापे मारे, लेकिन मफरूर जोड़े का कोई सुराग नहीं मिला। बेदी ने अनूप के 2 दोस्तों को शक के तहत गिरफ्तार किया। उनमें एक उसी की तरह मलाह था और दूसरा तरखान। उन दोनों को पीछे बांधकर नंगे पांव दौड़ाता हुआ वो वापस जाकोट आ गया। मेरा ख्याल था कि वो अनूप की माँ और 9 उम्र बहन को थाने ले जाएगा। फिर शायद उसके दिल में कुछ रहम आ गया।
اس نے انہیں ڈرا دھمکا کر جھونپڑے میں واپس چھوڑ دیا اور صاف الفاظ میں دھمکی دی کہ اگر ان دونوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ جس وقت ہم جھونپڑے سے رخصت ہو رہے تھے، اچانک میری نگاہ ایک شخص پر پڑی اور میں بری طرح ٹھٹک گیا۔ یہ شخص گاؤں کا ڈاکیا تھا۔ عمر کوئی 25 سال رہی ہوگی، لیکن سر سے بالکل گنجا تھا۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا گنجا سر گندم کے ایک کھیت میں سے نکلتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے جھونپڑے کی طرف دیکھا اور اس کی نظر پولیس پر پڑی اور وہ پلک جھپکتے میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ منظر شاید میرے سوا کوئی بھی نہ دیکھ سکا تھا۔ میرے دل میں ایک شبہ سا سر اٹھانے لگا۔ اگر میں بڑے تھانے دار صاحب کو اس شبے سے آگاہ کر دیتا تو یقیناً وہ ڈاکیے کو اسی وقت گرفتار کر لیتا، مگر میں اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھنا چاہتا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ دھوپ گندم کے ادھ پکے کھیتوں کو الوداعی بوسہ دے رہی تھی۔ دور کہیں کسی راہٹ کے چلنے کی صدا، پرندوں کی چہچہاہٹ میں دھوپ ابھر رہی تھی۔ بڑا سہانا منظر تھا۔ میں اور بلال شاہ ایک کھیت کی منڈیر پر بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موسم میں انتظار کی بات سے شاید آپ سمجھیں گے کہ ہم پتلی کمر اور لال گالوں والی کسی الڑ مٹیار کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نہیں۔ یہ انتظار ایک ڈاکیے کا تھا، اور ڈاکیا بھی گنجا پاپی، جسے دیکھ کر موسم کی ساری امنگ ترنگ رفو چکر ہو جائے۔ ہم دونوں کے منہ میں کیکر کی مسواکیں تھیں اور آنکھیں پگڈنڈی پر لگی تھی۔ میں معلوم کر چکا تھا کہ گاؤں سے واپسی پر ڈاکیا ہر روز اس پگڈنڈی سے گزرتا ہے۔ آخر کار صاحب بہادر جھومتے جھامتے اچھلتے پھلانگتے اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ بغل میں ڈاک کا بستہ اور کان پر پنسل تھی۔ ٹینٹ کا تانبا سنہری دھوپ میں آتشی گولے کی طرح چمک رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر اس نے سلام کیا۔ اسے معلوم تھا ہم تھانے کے نائب ملازم ہیں، لیکن یہ ہرگز معلوم نہیں تھا کہ یہ نائب ملازم اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جو ہی وہ ہمارے پاس آیا، بلال شاہ نے اٹھ کر ایک زوردار ٹھاپ اس کے تانبے پر لگائی، پھر لنگڑائی دے کر اسے کھیت میں گرا دیا۔ میں بھی لپک کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ایکا ڈاکیے کے چہرے پر بے پناہ خوف نظر آنے لگا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو دبوچا اور ہررا کر کہا، کل تم ڈیک نالے کے کنارے چودھریوں کے کھیت میں کیا کر رہے تھے؟ میرے سوال پر وہ بری طرح بوکھلا گیا، ہکلا کر بولا، چودھریوں کے کھیت میں تو نہیں گیا تھا۔ اس کا جواب اس کے حق میں اور بھی برا ثابت ہوا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ میں وہاں پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے الجھن ہو سکتی تھی، مگر وہ تو صاف مکر گیا تھا۔ اس کے انکار نے میرے شک کو مضبوط تر کر دیا۔ میں نے اس کا منہ ڈھانپ لیا اور بلال شاہ نے میرے اشارے پر بے دریغ اس پر ٹھوکروں اور مکوں کی بارش کر دی۔ شاید وہ دھوبی گھاٹ کا سارا غصہ اس پر اتار دیتا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔ ڈاکیا بری طرح کھرا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا اور بتایا کہ ہم وڈے تھانے دار کے بھیجے ہوئے اس کے پاس آئے ہیں، اور اگر اس نے سچ نہ اگلا تو پھر اسے تھانے لے جانا پڑے گا۔ اور یوں گاؤں والوں کے سامنے بے عزتی کا سن کر ڈاکیے کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ احسان مندی کی نظروں سے ہمیں دیکھنے لگا، جیسے خاموشی کی زبان میں کہہ رہا ہو، میں کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے کھیت میں مجھے پھینٹی لگائی اور تھانے لے جانے سے بچایا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ بری طرح پھنس چکا ہے اور چھپانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس نے اپنا نام زکریا بتایا اور لرزتے کانپتے لہجے میں انکشاف کیا کہ کل وہ ملا انوپ کا ایک پیغام لے کر اس کی ماں اور بہن کے پاس آیا تھا۔ میرے لیے یہ ایک نہایت اہم خبر تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا زکریا انوپ سنگھ کے ٹھکانے سے آگاہ ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب انوپ اور جولاں کہاں ہیں؟ پکی ڈھیری گاؤں میں انوپ کا ایک یار رہتا ہے۔ اس وقت دونوں اس کے ڈیرے پر ہیں۔ تمہیں ان دونوں کا پتہ کیسے چلا؟ میں پکی ڈھیری میں ڈاک بانٹنے گیا تھا۔ انوپ نے مجھے دیکھ لیا اور اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گیا۔ انوپ کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے جی۔ ایک دفعہ سیلاب میں اس نے مجھے اور میری ماں کو ڈوبنے سے بچایا تھا۔ جب انوپ نے مجھ سے کہا کہ میری ماں اور بہن کے نام خط لکھو اور ان تک پہنچا دو تو میں انکار نہ کر سکا۔ کل میں انہیں انوپ کا خط سنانے کے لیے وہاں پہنچا تھا، لیکن پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا اور واپس چلا گیا۔
اب ساری بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ انوپ نے ماں کو اپنی اچانک گمشدگی کی وجہ بتانے کے لیے ڈاکیے زکریا کو بھیجا تھا، مگر وہ میرے ہتھے چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا زکریا اب پھوں پھوں کر کے رو رہا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، کیسا بدقسمت تمہیں بھی اپنے محسن کا احسان اتارنے نکلا تھا، الٹا ان کے لیے مصیبت بن گیا۔ مجھے زکریا کے رونے پر کچھ شک سا ہو رہا تھا، یوں لگتا تھا دکھاوے کے لیے رو رہا ہے۔ میں نے پولیس والوں کے خاص انداز میں اچانک اندھیرے میں تیر چھوڑا، الو کے پٹھے، تیرا کیا خیال ہے کہ انوپ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا؟ اس نے بتا دیا ہے کہ تو نے اس سے کتنے پیسے لیے تھے۔ حیرت انگیز طور پر تیر نشانے پر لگا زکریا کا رنگ فاق ہو گیا، گڑبڑا کر بولا، وہ تو جی اس نے اپنی مرضی سے دیے تھے۔ میں نے غصے میں 2-3 اور ٹھوکریں اس کی پسلیوں میں لگائیں، پھر گریبان سے گھسیٹ کر کھڑا کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم تینوں 2 گھوڑوں پر سوار تیزی سے پکی ڈھیری کی طرف جا رہے تھے۔ گنجا زکریا میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ میں راستے میں اس سے مختلف سوال بھی کرتا جا رہا تھا۔ وہ خط کہاں ہے جو انوپ نے اپنی ماں کے لیے لکھوایا تھا؟ اس نے جھٹ تھیلے میں سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ صرف چند سطریں لکھی ہوئی تھیں، ماں، میری طرف سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایک ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں، 1-2 روز میں آ جاؤں گا، ہو سکتا ہے تھوڑے دن زیادہ لگ جائیں، گھبرانے کی بات نہیں، چھوٹی کشتی کی مرمت کروا لینا، وغیرہ وغیرہ۔ خط میں کوئی کام کی بات نہیں تھی۔ انوپ نے جس کے پاس پناہ لی ہے وہ کون ہے؟ اس کا نام شیرا ہے، آج کل جیل کاٹ رہا ہے، اس کا ڈیرہ خالی تھا۔ انوپ نے اس کے گھر والوں سے ڈیرے کی چابی لے رکھی ہے۔ انوپ اور جولا کے تعلقات کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ زکریا وہی کچھ بتا سکا جو اس سے پہلے مجھے معلوم تھا، یعنی انوپ اور جولا کا پرانا دوستانہ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اس کے علاوہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ زکریا کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ انوپ ایک فن خواں قسم کا شخص ہے، اس کی دوستی بھی جرائم پیشہ لوگوں سے تھی۔ ہو سکتا تھا انیل کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ ہو، وہ دونوں ایک دوسرے کے رقیب تھے۔ ممکن تھا کہ انوپ اسے راستے سے ہٹانا چاہتا ہو، اس نے خود یا اپنے کسی ساتھی کے ذریعے انیل کو اٹھوا لیا ہو اور ہو سکتا ہے قتل کر دیا ہو۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو پھر لڑکی کا شوہر بھگتو اور تھانے دار بیدی بے قصور تھے۔ مشکل یہ تھی کہ گاؤں میں کوئی شخص مجھے یہ پوری کہانی سنانے پر آمادہ نہیں تھا۔ سب اتنا ہی بتاتے تھے کہ جولا اچھے کردار کی لڑکی نہیں، کئی مردوں سے اس کے تعلقات رہے ہیں، اس نے ڈاکٹر پر بھی ڈورے ڈالے اور پھر اپنے پرانے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہو۔ رات کوئی 10 بجے ہم پکی ڈھیری کے نواح میں واقع ایک ڈیرے پر پہنچے۔ چاندنی رات تھی، درختوں کے درمیان چند کچے پکے کمرے پراسرار نظر آ رہے تھے۔ قریب ہی 2 گھوڑے بندھے تھے، ایک شخص موٹا کھیس لپیٹے گھوڑوں کے پاس سو رہا تھا۔ مجھے شک گزرا کہ اس کے تکیے کے نیچے پستول وغیرہ ہے۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کا تکیہ اٹھا کر 32 بور کا ریوالور نکال لیا۔ یہ شخص ڈیرے کا اکلوتا رکھوالا تھا۔ اپنا ریوالور اپنی ہی طرف اٹھا پا کر وہ بری طرح گھبرایا۔ میں نے بلال شاہ کو اشارہ کیا، اس نے 2 منٹ میں رکھوالے کو اس کی رنگین پگڑی سے باندھ کر بھنگ کے پودوں میں ڈال دیا۔ تب ہم نے ڈیرے کے دروازے پر دستک دی۔ کسی نے کمرے میں لالٹین کی لو تیز کی، پھر بھاری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میرے اشارے پر ڈاکیے نے جواب دیا۔ اندر والے نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ میرے سامنے مضبوط ہاتھ پیر کا ایک لمبا تڑنگا شخص کھڑا تھا، وہ دھوتی بنیان میں تھا۔ ہم دونوں کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرایا۔ میں اسے ریوالور سے دھکیلتا ہوا اندر لے گیا۔ ایک سریلی چیخ سنائی دی۔ میں نے دیکھا گداس جسم والی ایک دراز قد لڑکی لالٹین کے پاس سہمی کھڑی تھی، اس کی لمبی گردن اور ایک رخسار روشنی کی زد میں تھا۔ یہ دونوں روشن حصے اسے خوبصورت ثابت کرنے کے لیے کافی تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہی جولا ہے، مگر اس کی گود میں 7-8 ماہ کا بچہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ جولا ایک بچے کی ماں بھی ہے۔ میں نے رعب دار آواز میں اپنا تعارف کرایا،
یہ جان کر کہ میں پولیس انسپکٹر ہوں، جولا اور انوپ خوف زدہ ہو گئے۔ زکریا بھی اس انکشاف پر حیران رہ گیا۔ میں نے بلال شاہ کو ہدایت کی کہ وہ جولا کی گود سے بچہ لے لے اور اسے دوسرے کمرے میں جا کر لٹا دے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کو کسی بھی چالاکی کا موقع دوں۔ ریوالور کی نالی بدستور ان دونوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ بلال شاہ سوئے ہوئے بچے کو دوسرے کمرے میں لے گیا تو میں نے مفرور جوڑے سے پوچھ گچھ شروع کی۔ وہ جانتے تھے کہ بری طرح پھنس چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے ادھر ادھر کی ہانکنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر میری تھوڑی سی کوشش کے بعد اصل موضوع پر آ گئے۔ انوپ اور جولا سے میری یہ گفتگو تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی۔ اس دوران جولا نے صرف ایک دفعہ دوسرے کمرے میں جا کر اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اس ساری گفتگو کے دوران مختلف سوال جواب ہوئے، کہیں کہیں مجھے ان دونوں کو دھمکانا بھی پڑا، کہیں پیار محبت سے کام لیا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ جولا جاکوٹ کے قریبی گاؤں پتن کی رہنے والی تھی۔ ان دنوں دیہات کے درمیان وہ ڈیک نالہ بہتا تھا جہاں انوپ سنگھ کی جھونپڑی بھی تھی۔ انوپ جاکوٹ کا رہائشی تھا۔ جولا کے والدین اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اکثر جاکوٹ آتے رہتے تھے۔ جولا بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ دوسرے لوگوں کی طرح انہیں بھی بعض دفعہ نالہ پار کرنے کے لیے انوپ کی کشتی میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ نوعمری ہی سے جولا انوپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت چپکے چپکے پروان چڑھتی رہی، لیکن قدرت کو ان کا ملاپ منظور نہیں تھا۔ جولا کا باپ اس کی شادی اپنی ہی ذات برادری میں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے جولا کو بھگت سنگھ عرف بھگتو لوہار کے پلے باندھ دیا۔ ایک شریف بھلی مانس لڑکی کی طرح جولا نے والدین کا یہ فیصلہ قبول کیا اور شادی کے بعد دل و جان سے شوہر کی خدمت کرنے لگی۔ گزرے زمانے کی یاد اس نے اپنے دل سے کھرچ دی اور اپنے سسرال کے گھر ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ قریباً 1 سال کا عرصہ تو خیریت سے گزرا، پھر جولا کی پرسکون زندگی میں طوفان سر اٹھانے لگے۔ بھگتو لوہار ایک کاہل آدمی تھا۔ آمدن اتنی کم تھی کہ بمشکل گزر بسر ہوتی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ اسے نشے کی عادت پڑ گئی۔ ٹھرا پی کر چارپائی پر پڑے رہنا اس کا معمول بن گیا۔ گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ جولا سے اپنی نندوں اور کمسن دیوروں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ چودھری کی حویلی میں جا کر کام کرنے لگی۔ چودھری بسوا جیت راؤ کی طرح اس کی پتنی بھی بڑی خدا ترس تھی۔ گھر کا بچا کھچا سالن، روٹی، کپڑا لتا اور دوسری اشیاء جولا کو دے دیتی تھی۔ جولا ان چیزوں کو اپنی محنت کا صلہ جان کر لے لیتی تھی۔ تنخواہ وغیرہ کا تو گاؤں میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ جولا کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ قبول صورت اور پرکشش تھی۔ اپنی انہی خوبیوں کے ساتھ اسے مختلف کاموں سے بار بار چودھری صاحب کے کمرے میں بھی جانا پڑتا تھا۔ بڑے چودھری صاحب کی عمر 45 کے لگ بھگ تھی، جوان بچوں کے باپ تھے۔ گاؤں میں ان کی نیک نامی تھی، لیکن وہ جولا کو آتے جاتے ایسی نظروں سے دیکھتے کہ اسے جھرجھری سی آ جاتی۔ کبھی کبھی وہ جولا سے کہتے کہ گھی گرم کر کے لاؤ اور میرے سر میں ڈالو۔ پھر انہوں نے اس سے کمر کی مالش کروانا بھی شروع کر دی۔ ایک روز جب چودھرانی چھت پر تھی اور جولا چودھری صاحب کی مالش کر رہی تھی، چودھری نے ایک ایسی حرکت کی کہ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بہرحال اس نے دل کو تسلی دی کہ شاید چودھری صاحب سے بے خیالی میں ایسا ہو گیا ہے، مگر اگلے 2-3 ہفتوں میں اس کا یہ خیال غلط ثابت ہو گیا۔ اب اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ حویلی کے تمام ملازمین اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ہنستے ہیں۔ ایک دن جولا نے یہ سارا معاملہ اپنی ایک گہری سہیلی روپا سے کہہ دیا۔ روپا اس کی باتیں سن کر پہلے تو خوب ہنسی، پھر بولی، جولا تو بھی بڑی بھولی ہے۔ چودھری صاحب تجھ سے پریم کرنا چاہتے ہیں اور تو ان سے بھاگ رہی ہے۔ روپا کی بات سن کر جولا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ بچپن سے اس کے دل میں چودھریوں کی حویلی کے بارے میں ایک خوف سا رہتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ شاید یہ انجانہ سا خوف اور تجسس گاؤں کی ہر عورت کے دل میں موجود رہتا تھا۔ پھر جب اس کی شادی ہو گئی اور وہ فاقوں سے مجبور ہو کر حویلی میں کام کرنے لگی
تو آہستہ آہستہ یہ خوف خود ہی دور ہو گیا تھا، مگر اب بالکل اچانک یہ خوف پھر پوری شدت کے ساتھ اس کے ذہن میں جاگ گیا تھا۔ روپا نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس قسم کے واقعات کچھ سال پہلے اس کے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں، بلکہ حویلی میں کام کرنے والی کئی عورتوں کو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور گاؤں کی ہندو آبادی میں یہ باتیں زیادہ بری بھی نہیں سمجھی جاتی۔ روپا نے بتایا کہ چودھری صاحب اونچی ذات کے برہمن ہیں اور ان کی سیوا کرنا ہم شودروں کا کرتبہ ہے۔ وہ جھولا کو بازو سے پکڑ کر حویلی کے ایک کمرے میں لے گئی۔ یہاں دیوار پر شیشے کا ایک کافی بڑا سنہری فریم لگا ہوا تھا۔ فریم کے اندر کوئی تصویر نہیں تھی بلکہ ایک تحریر تھی۔ روپا نے جھولا سے کہا، یہ پڑھ سکتی ہو؟ جھولا نے نفی میں سر ہلایا۔ روپا نے کہا، میں بھی نہیں پڑھ سکتی، صرف پنڈت جی پڑھ سکتے ہیں، مجھے بھی انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب تمہاری طرح میں چودھری صاحب کی کمر کی مالش کیا کرتی تھی اور بہت پریشان تھی۔ پنڈت جی نے بہت کچھ سنایا تھا لیکن مجھے یہ چند باتیں یاد ہیں۔ سوامی منوج جی کہہ گئے ہیں، دنیا میں جو کچھ ہے وہ برہمن جاتی کے لیے ہے۔ جو برہمن پر ہاتھ اٹھائے یا اس کا ہاتھ روکے 100 برس تک نرک میں رہے گا۔ اگر برہمن کو تنکے سے بھی مارے تو 21 جنم تک کتے اور گدھے کی جون میں پیدا ہوگا۔ برہمن کے جسم پر ہتھیار سے زخم لگایا جائے تو مٹی کے جتنے زروں پر خون لگے گا۔ اگلے جہان میں زخم لگانے والوں کو اتنے برس گیدڑ اور کتے سے بھوجن کرنا پڑے گا۔ روپا کی باتیں سن کر جھولا کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ میں سکھ ہوں اور مجھے تمہارے دھرم کے وچاروں سے کوئی سروکار نہیں۔ میں ہرگز یہ کالک اپنے منہ پر نہیں لگاؤں گی۔ جھولا، تو ابھی کم عمر ہے، تجھے پتہ نہیں کہ چودھریوں کے جال سے نکلنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تیری اور تیرے پریوار کی بہتری خاموش رہنے میں ہی ہے۔ جھولا پاؤں پٹکتی ہوئی حویلی سے اپنے گھر آ گئی۔ رات کو اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ اب حویلی نہیں جائے گی۔ اس نے پوچھا تو جھولا نے روتے سے سکتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ بھگتو نکھٹو ضرور تھا لیکن ابھی غیرت اس کے اندر زندہ تھی۔ اسے چودھری بسوا جیت کے کردار کے بارے میں تھوڑی بہت بھنک تھی، لیکن یہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک سکھ عورت کو اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اسی روز اسی گھڑی ٹھرا پینا چھوڑ دیا اور لگن کے ساتھ کام کرنے لگا۔ جھولا نے حویلی میں جانا ترک کر دیا۔ 10-15 روز خیریت سے گزرے، پھر ایک روز چودھری کے کارندوں نے ایک پرانے جھگڑے کو بنیاد بنا کر بھگتو کی دکان پر قبضہ کر لیا اور اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بھگتو کی دکان پر قبضہ کرنے والا چودھری کا ایک خاص آدمی تھا۔ بھگتو اس کی شکایت لے کر تھانے دار بیدی کے پاس پہنچا، لیکن یہاں داد رسی کے بجائے چمڑے کا چھتر اس کے حصے میں آیا۔ تھانے دار نے پہلے تو اسے خوب مارا پیٹا، پھر پیار محبت سے سمجھایا کہ وہ چودھری سے ٹکر لینے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے اسے انعام اکرام کا لالچ بھی دیا۔ بھگتو فطری طور پر ایک بزدل آدمی تھا۔ بیوی کی فریاد سن کر وقتی طور پر اس کی غیرت جاگی تو تھی، لیکن جتنی جلدی جاگی اتنی جلدی سو بھی گئی۔ تھانے دار کی ایک ہی پھینٹی نے اسے ٹھنڈا ٹھار کر دیا، اوپر سے ولائتی شراب کی 2-3 بوتلیں ملی تو وہ نشے میں مدہوش ہو کر گھر آ گیا۔ 3-4 روز گھر میں پڑا شراب پیتا اور کاجو کھاتا رہا۔ آخر چوتھے روز اس نے جھولا کو بلایا اور بولا، ارے تو گئی نہیں حویلی میں؟ جا ہو آ، ان کا کام رکا پڑا ہوگا۔ چودھراہن اتنی محبت کرتی ہے تجھ سے، اس کا ہی خیال کر لے۔ جھولا نے حیران نظروں سے اپنے مدہوش پتی کی طرف دیکھا اور اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے ایک غلط آدمی کی طرف بھیج رہا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے بھینچ لیا اور سر اٹھا کر بولی، نہیں بھگتو، میں نہیں جاؤں گی حویلی میں۔ اگر تجھے اتنا ہی خیال ہے تو اپنی کسی بہن کو بھیج دے۔ اس بات نے بھگتو کو آگ بھگولا کر دیا۔ وہ غصے میں پھنکارتا ہوا اٹھا اور اسے لاتوں اور گھونسوں سے پیٹنے لگا۔ کھینچا تانی میں جھولا کی قمیص پھٹ گئی۔ وہ بچے کو لپٹا کر کمرے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ بھگتو باہر شیر ببر کی طرح گرجتا رہا، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں تو میری بات مانتی، کھال اتار دوں گا تیری، زبان کھینچ لوں گا۔
जूला देख रही थी कि उसके चारों तरफ घेरा तंग हो रहा था। एक रोज़ चुपके से मैके रवाना हो गई। उसके मैके में सिखों के 10-12 घर मौजूद थे। उसका इरादा था कि वो अपने भाई बंदों को अपनी विपदा सुनाएगी। हो सकता है वो उसके बचाव का कोई रास्ता निकाल लें। उसने मैके में जाकर अपनी माँ से बात की। बूढ़ी माँ उसकी कहानी सुनकर रोने लगी। बोली, मेरी धी, इस गांव में किस में इतनी ताकत है कि चौधरी या थानेदार से टक्कर ले सके? सिख हों या हिंदू, सारे खोटे सिक्के अनाज के एक दाने के लिए चौधरियों के सामने हाथ फैलाते हैं। खुद तेरे बापू का खेत भी छोटे चौधरी का है। आज वो हमें वहाँ से निकाल दे तो तेरी दोनों बहनें बग़ैर दाज के घर में पड़ी रह जाए। अब तो उनकी शादियाँ भी सर पर आ गई हैं। दोनों के ससुराल से इस कटाई पर ब्याह का वादा किया हुआ है। जूला चिल्ला कर बोली, बेबे तो फिर मैं क्या करूं? अगर तू मेरी जगह होती तो क्या करती? बता, क्या करती? उसकी माँ ने उसे अपनी छाती से चिमटा लिया और घबरा कर बोली, आहिस्ता बोल जूला, दीवारों के भी कान होते हैं, क्यों हम सबको नशर करेगी? उसके नरम बालों में उंगलियां फेरती रही और ख़ुद भी आंसू बहाती रही। धिये, जब सब दर बंद हो जाते हैं तो एक दर फिर भी खुला रहता है। मैं तेरी फरियाद लेकर सच्चे साईं तक जाऊंगी। 8 पहर का रास्ता है, पर मैं किसी न किसी तरह काट ही लूँगी। मुसलमान है लेकिन बड़ा पहुँचा हुआ है। हिंदू, सिख, ईसाई सबको उसके दर से खैर मिलती है। तू जा, अपने घर जा, बिल्कुल बेफिक्र होकर जा। ऊपर वाला चंगियाँ ही करेगा। जूला ने चौंक कर अपनी माँ को देखा। एक लम्हे के लिए उसे महसूस हुआ जैसे वो भी उससे जान छुड़ा रही है। उसे तसल्ली तशफ़ी देकर उसके हाल पर छोड़ रही है। डर रही है कि कहीं उसकी वजह से उसकी बाकी औलाद की ज़िंदगियां भी बर्बाद ना हो जाए। जूला को अपने मैके चंद दिन ठहरना था, लेकिन वो कुछ ऐसी दिल गिरफ्ता हुई कि उसी दिन ससुराल वापस आ गई। लेकिन अपने साथ वो एक भरपूर अज़म लेके आई थी। वो अज़म जो एक पाक पास औरत की आंख में उस वक्त जागता है जब उस पर शराफत के तमाम दरवाज़े बंद करके उसे हवस के खंजर से हलाक करने की कोशिश की जाती है। जब उसे बताया जाता है कि उसकी ज़िंदगी की कीमत उसकी आबरू है, उसकी खुददारी है। जूला ने फैसला कर लिया कि वो किसी सूरत चौधरी की ख्वाहिश के आगे सर नहीं झुकाएगी। अगर पूरी दुनिया भी चौधरी की तरफदार बन जाए तो वो अपने फ़ैसले पर अड़ी रहेगी। ये वो दिन थे जब प्रकाश ढलों का नौजवान डॉक्टर बेटा अनिल ढलों खिदमत खल्क का जज्बा लेकर गांव पहुंचा था। वो मनोहर लाल पटवारी के मकान पर अपना क्लिनिक खोलकर इलाज मुआवजे का आगाज़ कर चुका था। वो एक पढ़ा लिखा और रोशन ख्याल नौजवान था। उसे इस इलाके और ख़ास तौर पर इस गांव के हालात देख देख कर हैरानी हो रही थी। उसे यूँ लगता था जैसे वो 10 सदी पहले के किसी ज़माने में आ गया है। हर तरफ जाहलियत और तोहम परस्ती उरूज पर थी। शायद इसकी वजह यह थी कि शहरों की रोशनी इन इलाकों से कुछ ज़्यादा ही दूर थी। जल्द या बदेर उसे जूला की कहानी का इल्म हो गया। फिर एक मौके पर जूला भी अपने बच्चे की दवा लेने उसके पास आई और ये देखकर वो गमगीन हुआ कि एक सीधी सादी घरेलू औरत को किस तरह इक़्तिदार के नशे में बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसे इस खुश शक्ल मासूम लड़की से हमदर्दी पैदा हो गई। जूला भी उसे हमगुसार पाकर अक्सर उसके पास आने लगी। डॉक्टर अनिल ने उससे पूरे हालात दरियाफ्त किए और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी मदद करेगा। वो जानता था कि चौधरी का रवैया सरासर गैर अखलाकी, नाजायज़ और काबिल सज़ा है और उसे मनमानी से रोकना हर शहरी का अखलाकी फ़र्ज़ है। लेकिन ये जज्बाती नौजवान ये नहीं जानता था कि वो एक नक्कार खाने में है और यहाँ तोती की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, बल्कि अगर उसने ज़्यादा टें टें की तो बेरहम हाथ उसका गला घोंटने से भी बाज नहीं आएंगे। उसे अपनी शराफत और सच्चाई पर यकीन था और उसका ख्याल था कि वो अपने शरीफाना और सच्चे रवैये से हालात को सुधार लेगा। उसने चौधरी बिस्वाजीत के 9 उम्र बीमार पोते को मौत के मुंह से बचाया था, इसलिए वो उसकी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत इज्जत ज़रूर करता था। अनिल सबसे पहले चौधरी से मिला और बातों बातों में उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की। नसीहतों और मशवरों का एक लेक्चर पिलाया, मगर पत्थर पर शीशे का क्या असर होता है। चौधरी ने एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी, बल्कि उल्टा उसे हिदायत की कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे।
ورنہ اس کا اس علاقے میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ چودھری کی جانب سے مایوس ہونے کے بعد انیل نے وڈے تھانے دار شیکھر بیدی سے رجوع کیا۔ اس نے بیدی سے کہا کہ وہ اس علاقے کا سب سے بااثر آدمی ہے اور قانون کا محافظ بھی۔ اس کی ناک کے عین نیچے قانون شکنی ہو رہی ہے، یہ کوئی اچھی مثال نہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ چودھری پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک شریف عورت کو اس کے چنگل سے بچائے۔ تھانے دار چودھری کا نمک خوار تھا اور ہر طرح سے اس کی مٹھی میں تھا، بلکہ اپنی من مانیوں اور عیاشیوں میں دونوں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے۔ اس نے وہی بات کرنا تھی جو اس کے پارٹنر کے حق میں جاتی تھی۔ اس نے ہوشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا انیل کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ پہلے شراب کی بوتلیں ڈاکٹر کے کلینک بھیجیں، پھر ایک دو لڑکیاں اپنے پوشیدہ امراض لے کر اس کے پاس آنے لگیں۔ یہ سب کچھ تھانے دار کی ہدایت پر ہو رہا تھا۔ ایک مجرے میں تھانے دار نے ڈاکٹر کو زبردستی شراب پلانے کی کوشش بھی کی۔ ڈاکٹر پر اب سب کچھ کھل چکا تھا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں تھانے دار سے کہہ دیا کہ وہ اپنی چالوں سے باز رہے اور اپنا وہ فرض پورا کرے جو قانون کے محافظ کی حیثیت سے اس پر عائد ہوتا ہے۔ اس طرح تھانے دار اور ڈاکٹر میں ٹھن گئی۔ جولا نے انیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ چودھری اور تھانے دار سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اسے اپنی اصول پرستی سے محبت تھی۔ اس نے جولا سے کہا، جولا، میں تیری آواز قانون کے کانوں تک ضرور پہنچاؤں گا۔ اگر میں شہر کے اخباروں میں تھانے دار اور چودھری کے فوٹو نہ چھپواؤں تو میرا نام نہیں۔ دونوں گاؤں کے پچھواڑے جوار کے کھیتوں میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ جولا نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ کھیت دیکھ رہے ہیں، ان میں جتنے بوٹے ہیں اتنے ہی چودھریوں کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ تم بسوا جیت کے کس کس ہاتھ سے بچو گے؟ کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور تم سے تمہاری زندگی چھین لے گا۔ میں جس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں اس میں تو میرا شوہر بھی میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے، تم تو پھر غیر ہو۔ کہاں تک میرے لیے خود کو کانٹوں پر گھسیٹو گے؟ ابھی ان دونوں میں یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کھیتوں میں ہلچل کے آثار نظر آئے۔ پھر گاؤں کے 20-25 افراد نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سب سے آگے جولا کا شوہر تھا۔ گاؤں کے پنچ بھی ان لوگوں میں نظر آ رہے تھے۔ جولا کے شوہر نے جولا پر لاٹھیوں کی بارش کر دی۔ گاؤں کے لوگوں نے انیل کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ تو پنچوں نے اس کی جان بچائی، ورنہ شاید اسی جگہ اس کا خاتمہ ہو جاتا۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ چودھری کے کارندے اور گاؤں کے تماشبین انیل کو گھسیٹتے ہوئے چودھری بسوا جیت کی حویلی میں لے گئے اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ پورے علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہری ڈاکٹر ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ پکڑا گیا۔ جب انیل چودھری کی حویلی پہنچ گیا تو گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ اب اس کی لاش ہی باہر آئے گی۔ چودھری بسوا جیت اور تھانے دار شیکھر بیدی اسے زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کر چکے تھے، لیکن اگلے روز لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ رات ڈاکٹر انیل موقع پا کر حویلی سے فرار ہو گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور حویلی کے اصطبل سے ایک گھوڑا بھی غائب تھا۔ بعد میں یہ گھوڑا 8-10 کوس دور ایک دوسرے گاؤں سے مل گیا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ انیل کو چودھریوں کی بہو نے آزاد کرایا تھا۔ اس کے کمسن بیٹے کو شدید بیماری کی حالت میں ڈاکٹر کے علاج سے افاقہ ہوا تھا۔ بہرحال ڈاکٹر فرار ہو گیا تھا اور تھانے دار بیدی کو اپنی نوکری خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ چودھری کو بھی پاس پرس اور مقدموں کا خوف لاحق ہو گیا۔ ان دونوں نے فوری طور پر اپنے آدمی ڈاکٹر انیل کے پیچھے لگا دیے اور انہیں ہدایت کی کہ وہ ڈاکٹر کو کسی قیمت پر شہر تک نہ پہنچنے دیں، اور اگر وہ پہنچ گیا ہے تو کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کی زبان بند کر دیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر انیل پر کیا بیتی انوپ سنگھ یا جولا کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ڈاکٹر کے فرار کے بعد گاؤں کے جو حالات ہوئے وہ کچھ اس طرح تھے۔ تھانے دار اور جولا کے شوہر بگٹو نے جولا کو خوب ڈرایا دھمکایا کہ وہ پنچوں سے کہہ کر اسے سخت سے سخت سزا دلوائیں گے، پھر اس سزا کے بعد اسے شہر بھیج دیا جائے گا جہاں اس پر کئی ایک مقدمے بنیں گے۔ جولا کتنی بھی باہمت تھی، لیکن جب سارا گاؤں ایک طرف ہو گیا اور سماج کے ٹھیکیداروں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ اسے اپنے ماں باپ کا خیال آیا جو گلی گلی بدنام ہو چکے تھے اور ہونے والے تھے۔ اپنی جوان بہنوں کے ننگے سر اس کے تصور میں آئے۔ اس 8 ماہ کے معصوم کا خیال آیا جسے ہمیشہ کے لیے اس سے جدا کیا جانے والا تھا۔
وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کی جھکی ہوئی گردن دیکھی تو تھانے دار بیدی اور بھگتو کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک لہرانے لگی۔ اسی روز تھانے دار بیدی نے پنچوں سے مل کر معاملہ رفع دفع کر دیا۔ 6-7 روز اسی طرح گزر گئے۔ پھر ایک شام بھگتو گھر آیا تو ولایتی شراب کے نشے میں چور تھا۔ وہ جھولا کے لیے کپڑوں کے 2-3 بڑے اچھے جوڑے لایا تھا۔ اس کے علاوہ مٹھائی، کباب، کلچے اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ لگتا تھا اس کے پاس کافی پیسے آ گئے۔ شراب پیتے ہوئے اور کھانا کھاتے ہوئے اس نے جھولا سے کہا، کل سپہر تیار ہو جانا، ساجن پور گاؤں میں میرے ایک یار کی شادی ہے، وہاں جانا ہے۔ ساجن پور اور تیاری کی بات سن کر جھولا کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ جانتی تھی ساجن پور میں بھگتو کا کوئی یار نہیں۔ ہاں، راستے میں چودھری بسوا جیت کا ڈیرا ضرور ہے، جہاں ایک دفعہ 2 قتل بھی ہوئے تھے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر جھولا کی جان لرز گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کی عزت پر حرف آنے والا ہے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھگتو، مجھے اس طرح برباد نہ کر، اپنے ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹ دے۔ مجھے تیرے ان کپڑوں اور پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں صرف عزت کی بھوکی ہوں۔ مجھے عزت نہیں دے سکتا تو میری جان لے لے۔ بھگتو نے لال گلابی آنکھوں سے اسے گھورا، پھر بوتل کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولا، حرام زادی، تھانے دار کی بات بھول گئی ہے؟ جیلوں میں سڑا دے گا ہم سب کو، ایسی مار مارے گا کہ شرافت کی چڑیا پھر سے اڑ جائے گی۔ تم مجھے پنچوں کے سامنے پیش کرو، مجھے یقین ہے وہ مجھ پر رحم کھائیں گے۔ وہ وہی کچھ کریں گے جو تھانے دار کہے گا، اور تجھے پتہ ہے تھانے دار کیا کہے گا؟ پھر اس نے شراب کا ایک گھونٹ لے کر پوری بے حیائی سے بیوی کی آنکھوں میں دیکھا اور انگلی اٹھا کر خوفناک لہجے میں بولا، میں کوئی بہانہ سننا پسند نہیں کروں گا، کل تجھے ہر صورت میرے ساتھ چلنا ہے۔ جھولا نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور چارپائی پر گر کر رونے لگی۔ اسی رات جھولا نے اس فیصلے کو عملی جامہ پہنایا جو وہ بہت پہلے کر چکی تھی۔ اس نے اپنے معصوم بچے کو چھاتی سے لپٹا لیا اور جی بھر کر دودھ پلایا، پھر اسے گود میں اٹھا کر بہت میٹھی میٹھی لوریاں دیں، اور جب وہ اپنی بدنصیب ماں کی باہوں میں سو گیا اور رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو وہ اسے لے کر خاموشی سے باہر آ گئی۔ پہرے داروں اور گاؤں کے آوارہ کتوں سے بچتی بچاتی وہ ڈیک نالے کی طرف چلی آئی۔ اس کے جسم پر ایک چادر تھی جو تیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ بچے کو گود میں اٹھائے نالے کے کنارے خاموش کھڑی تھی، یخ بستہ پانی کا بے رحم شور سنتی رہی۔ پھر ایک ہلکی سی آہ کے ساتھ اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جھولا کے بچپن کا پیار انوپ سنگھ اس وقت اپنے جھونپڑے سے کچھ فاصلے پر خاموش بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید مچھروں کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا جب اچانک اسے پانی پر کوئی سفید چیز متحرک نظر آئی۔ کوئی جسم بہتا اور غوطے کھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک ننھے بچے کی مہین آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ انوپ آنن فانن اٹھا، اس نے پاؤں سے جوتی نکالی اور دوڑ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ نالے کے کنارے گیلی ریت پر جھولا اور اس کے بچے کے پیٹ سے پانی نکال رہا تھا۔ ماں بیٹا موت کے منہ سے واپس آ گئے تھے۔ جھولا کا سانس باقاعدگی سے چلنے لگا اور دل کی دھڑکن ٹھیک ہو گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ بچہ اس کے پہلو میں ہمک رہا تھا۔ انوپ سنگھ یک ٹک ان دونوں کو دیکھتا چلا گیا۔ ماضی کے گلے شکوے اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چمک رہے تھے۔ اسے چودھری اور جھولا کی ساری کہانی معلوم تھی اور وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ جھولا نے خودکشی کی کوشش کیوں کی ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس جگہ جھولا کی عزت اور زندگی کو سخت خطرہ ہے۔ اس نے فوری طور پر فیصلہ کیا اور جھولا کو کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے دور ایک نظر اپنے جھونپڑے پر ڈالی اور جھولا پر جھک کر اس سے سرگوشیاں کرنے لگا۔ ایک سخت کوشش کے بعد اس نے جھولا کو اپنے ساتھ چلنے پر راضی کر لیا۔ وہ اسے اور اس کے بچے کو لے کر راتوں رات پکی ڈھیری پہنچ گیا اور یہاں اسے اپنے دوست کے ڈیرے پر لے آیا۔ میرے اندازے کے برعکس انوپ سنگھ ایک شریف اور بھلا مانس شخص تھا۔ وہ غیر شادی شدہ اور جوان تھا۔ ایک جوان اور خوبصورت عورت کے ساتھ اس مکان میں تنہا رہتے ہوئے اسے آج تیسری رات تھی۔ پھر یہ عورت یا لڑکی اس کی محبت بھی تھی۔
اس کے باوجود اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ بڑے حوصلے اور ظرف کی بات تھی۔ وہ جولا اور اس کے بچے کو شہر پہنچانا چاہتا تھا جہاں جولا کا کوئی دور کا رشتہ دار رہتا تھا، مگر اس سے پہلے وہ اپنی ماں اور بہن تک اپنی خبر پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پانی میں چھلانگ لگاتے وقت وہ اپنی جوتی بھی کنارے پر اتار آیا ہے۔ یہ بات ان دونوں کے لیے بہت پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ اتفاقاً ڈاکیے زکریا سے اس کا رابطہ ہو گیا اور اس نے زکریا کی مٹھی گرم کر کے اسے اپنا پیغام پہنچانے بھیج دیا۔ بعد کے واقعات آپ جانتے ہی ہیں۔ انوپ اور جولا کی کہانی ختم ہوئی۔ کمرے میں ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ لالٹین کی روشنی میں ہم پانچوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ میں تیزی سے آئندہ کا لایا عمل سوچ رہا تھا۔ دفتن دروازے پر ایک تیز دستک ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔